नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लंदन में मियां नवाज शरीफ और सहाफ़ियों के दरमियान क्या कुछ होता रहा। मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक बरतानिया से क्या नई और अहम खबर आई है। लंदन के एक हसास मकाम पर क्या सीन क्रिएट हुआ। इस सीन के मरकज़ी किरदार कौन थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किस नौइयत का अहम फ़ैसला किया है और पाकिस्तान की हालिया तारीख के सबसे संगीन केस में किस किस्म की सनसनीखेज़ पेशरफ्त हुई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी लंदन से मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या अहम खबर आई है और मियां नवाज शरीफ और सहाफ़ियों के दरमियान क्या कुछ हुआ। सबसे पहले आपको एक बहुत बड़े केस में जो नई और सनसनीखेज़ पेशरफ्त हुई है उससे मुख्तसरन आगाह करते हैं, क्योंकि ये जो नई खबर है इसमें बहुत ही तकलीफ़ देह और नए इंकशाफात हुए हैं। और ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था, यानी नूर मुकद्दम के कत्ल का केस, जिन्हें इस्लामाबाद के एक पोश सेक्टर में कातिल ज़ाहिर जाफ़र ने अपने घर में ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनका सर भी तन से जुदा कर दिया था। अब इस केस में एक और किरदार को गिरफ्तार करने के मुतल्लिक इंकशाफात हुए हैं और ये जो इंकशाफात हैं ये भी सीसीटीवी वीडियो से जो एविडेंस मिले थे, जो नए शवाहिद मिले थे, उसके ज़रिए ये गिरफ्तारी हुई है। अब पहले 42 घंटे की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसमें ज़ाहिर जाफ़र के अलावा 2 मज़ीद किरदार देखे जा सकते थे और इस फुटेज का एक फोरेंसिक ऑडिट भी करवाया गया था और इन दोनों किरदारों के सामने ये पूरा मर्डर सीन हुआ था। इन्हीं के सामने नूर मुकद्दम को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था और ये जो दोनों किरदार हैं इन्होंने ना तो कातिल ज़ाहिर जाफ़र को नूर मुकद्दम पर तशद्दुद से रोका था और ना ही इन्होंने पुलिस को इत्तला दी और ये तरद्दुद भी नहीं किया कि हमसायों से ही कोई हेल्प मांग लें कि इस तरह का यहाँ पर तशद्दुद हो रहा है और इस तरह की कत्ल की वारदात हो रही है। इसके बाद हुआ क्या हुआ, ये कि ये जो 2 किरदार थे ये सीसीटीवी वीडियो के असल में जो 5 मिनट का अहम तरीन हिस्सा था उस अहम तरीन हिस्से में नज़र आए थे और ये वो हिस्सा था जब नूर मुकद्दम पर कातिल ज़ाहिर जाफ़र ने चाकू के नए ताज़ा वार किए थे और वो काफ़ी ज़ख्मी भी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पहले वो खिड़की से बाहर आई और फिर पहली मंजिल से उन्होंने छलांग भी लगाई थी। अब ज़ाहिर जाफ़र सीढ़ियों से नीचे आया भागता हुआ, नूर मुकद्दम जो पहले से ज़ख्मी थी उनको दोबारा से घसीटते हुए वो अपने कमरे में ले गया। अब ये जो 5 मिनट की फुटेज थी ये कलीदी फुटेज साबित हुई और इसी फुटेज में यानी इसी वीडियो में ज़ाहिर जाफ़र के घर के 2 मुलाजमीन भी देखे गए थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब जो मज़ीद 4 घंटे की फुटेज है जब उसका पूरा जायज़ा लिया गया है तो पता ये चला कि एक और किरदार जिस दिन ये मर्डर हुआ, जिस दिन ये कत्ल हुआ, उस दिन कातिल के घर में मौजूद था, लेकिन ये किरदार कत्ल के बाद से रोपोश हो गया था और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अब ये जो किरदार है इसको एक ऐसे वक्त में तलाश पुलिस ने करना शुरू किया जब पूरा एक कॉल डेटा जो था उसका रिकॉर्ड सामने आया और उससे ये भी साबित हो गया कि कातिल जो है वो कत्ल से पहले भी और कत्ल के बाद भी अलग अलग अपने वालिद और वालदैन से राब्ते में रहा था। उसने अपने कई दोस्तों से भी राब्ता किया था और ये जो वालदैन हैं कातिल के, दोनों कातिल के वालिद भी और कातिल की वालदा भी, इन्होंने उस वक्त अपने बाअसर दोस्तों को फ़ोन कॉल्स करके उनसे ये कहा था कि किसी तरीके से इस कत्ल के पूरे सीन को एक डकैती के केस में बदला जाए, यानी ये तासुर दिया जाए
کہ یہ پورا جو مرڈر ہوا ہے یہ ایک ڈکیتی کے دوران ہوا ہے، ڈکیتی کے دوران مزاحمت کی کوشش کی گئی، جس دوران یہ مرڈر ہو گیا اور یہ قتل ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا تھا جو قاتل کے والدین ہیں انہوں نے اپنے دوستوں سے کہ آپ ذرا جا کر تھانے میں ڈکیتی کی ایف آئی آر کروائیں اور عدالت میں بھی اس مقدمے کو ایک ڈکیتی کے طور پر پیش کیا جائے اور کوئی ایسا وکیل ڈھونڈیں جو ڈکیتی کے مقدمات لڑنے کا ماہر ہو۔ یعنی پورا ایک کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور کالز ڈیٹا کے ریکارڈ سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے، اور جن لوگوں کو کالز کی گئی تھیں قاتل کے والدین کی جانب سے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ قاتل کے والدین انہیں مس گائیڈ کرتے رہے، انہیں گمراہ کرتے رہے اور انہیں یہی بتاتے رہے کہ یہ ایک ڈکیتی کا کیس ہے۔ بعد میں انہوں نے ایک پرائیویٹ ایمبولنس کے ذریعے یہ کوشش بھی کی کہ لاش کو ایک نجی ایمبولنس کے ذریعے ٹھکانے لگا دی جائے، اور ظاہر ہے کہ قاتل ظاہر جعفر کے پاس امریکی شہریت بھی ہے۔ اگر یہ ہمسائے قاتل ظاہر جعفر کے اطلاع پولیس کو نہ دیتے تو پھر تو ظاہر جعفر جو ہے وہ پاکستان سے فرار بھی ہو سکتا تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں جو 4 گھنٹے کی فوٹیج تھی اس کا جب جائزہ لیا گیا تو اس میں ایک نیا کردار سامنے آیا، اور یہ جو کردار تھا یہ ظاہر جعفر کے گھر کا ایک ایسا ملازم تھا جو کہ مستقل طور پر وہاں رہائش پذیر نہیں تھا۔ یعنی جس طرح سے گارڈ ان کا تقریباً 12 گھنٹے کی شفٹ میں وہاں موجود رہتا تھا، یہ آتا تھا کچھ دیر کے لیے قاتل کے گھر اور اس کے بعد یہ واپس چلا جاتا تھا اپنے کام کاج کر کے۔ اب اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس دن قتل ہوا، جس دن ظاہر جعفر نے نور مقدم پر پہلے تشدد کیا پھر قتل کیا، اس دن سی سی ٹی وی فوٹیج جو لی گئی ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ یہ کردار بھی وہاں پر موجود تھا، اور اس کردار کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اصل میں اس گھر کا مالی تھا۔ لیکن جو ہی یہ قتل کی واردات کے متعلق بات عام ہوئی، پولیس نے تفتیش شروع کی، پولیس نے پہلے 2 ملازمین کو گرفتار کیا، ظاہر جعفر پہلے ہی گرفتار ہو چکا تھا، ظاہر جعفر کے والدین بھی گرفتار ہو چکے تھے، تو اس کے بعد سے یہ روپوش ہو گیا اور پولیس کو یہ مل نہیں رہا تھا، اور پولیس کے لیے یہ معاملہ تشویشناک تھا کہ ایک ایسا کریکٹر، ایک ایسا کردار جو کہ فوٹیج میں نظر آیا ہے، آخر اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس پورے معاملے میں اور یہ روپوش کیوں ہے۔ پولیس نے اس کی کافی تلاش کی تھی اور اب یہ خبر آئی ہے کہ اسے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد اسے عدالت میں بھی پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ لندن سے میاں نواز شریف کے متعلق کیا اہم خبر آئی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب سے میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست رد ہوئی ہے، ان کی اپنی لیگل ٹیم یعنی اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ لگاتار مشاورت جاری ہے۔ اب یہ بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کم 3 نشستیں ان کی ہو چکی ہیں اپنی قانونی ٹیم سے۔ اس سے پہلے 3 آپشنز جو ہیں وہ ایکسپلور کیے گئے تھے کہ اگر میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اس اپیل پر جو انہوں نے ہوم آفس کے فیصلے کے خلاف ہوم آفس میں ہی دائر کی ہے، تو اس کے بعد ایک آپشن تو ان کا یہ ہوگا کہ وہ عدالت میں چلے جائیں اور عدالت میں ہوم آفس کے فیصلے کو چیلنج کریں۔ لیکن اگر وہاں سے بھی میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کیا آپشن رہ جائیں گے میاں نواز شریف کے پاس؟ ایک آپشن تو یہ تھا کہ سعودی عربیہ، قطر یا امریکہ میں سے کسی ایک ملک کا انتخاب کیا جائے، ایک ایسا قانونی راستہ نکالا جائے کہ اگر برطانیہ سے میاں نواز شریف کو بے دخل ہونا بھی پڑے تو وہ کسی اور ملک چلے جائیں، پاکستان وہ کسی صورت نہ آئیں۔ اور قطر میں سیف الرحمان جن کی بیٹی سے جنید صفدر یعنی مریم نواز کے بیٹے اور میاں نواز شریف کے نواسے کی شادی ہو رہی ہے، تو سیف الرحمان کا بڑا لمبا چوڑا کاروبار ہے قطر میں۔ قطر سے ایک جو جعلی خط آیا تھا اور پھر جو جعلی ڈیڈ بنی تھی اس میں بھی سیف الرحمان کا بڑا اہم کردار تھا، تو ان کی تو کوشش یہ تھی کہ کوئی قطر میں میاں نواز شریف کے لیے آپشن جو ہے وہ ایکسپلور کیا جائے۔ لیکن بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنی تو پھر امریکہ جو ہے اگر برطانیہ سے بے دخل ہونا ہی پڑا تو پھر امریکہ ایک نسبتاً محفوظ منزل ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب جو سیاسی پناہ کی درخواست ہے، میاں نواز شریف کے جو لائرز ہیں، جو قانونی ٹیم ہے، انہوں نے میاں نواز شریف کو کہا تھا کہ اگر عدالت سے بھی آپ کی اپیل آخری مرحلے میں مسترد ہو جاتی ہے
تو پھر آپ کو یہ سیاسی پناہ کا آپشن لینا پڑے گا۔ اس حوالے سے ایک درخواست تیار کی گئی، میاں نواز شریف نے اس کے لیے گو ہیڈ دیا۔ یہ درخواست جو ہے شریف فیملی یعنی حسین نواز اور میاں نواز شریف سے شیئر بھی کی گئی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا معاملہ تھا ویزے کا، کہ میاں نواز شریف کے لیے بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا، ایک سرپرائز تھا کہ ہوم آفس ان کے ویزے میں توسیع کی درخواست اس طرح سے رد کر دے گا۔ تو صحافی جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ خبر کی تلاش ہوتی ہے، اور جس شخص کے متعلق یہ خبر ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا موقف جان سکیں۔ تو اب میاں نواز شریف جب واپس آئے کسی جگہ سے اپنی رہائش گاہ پر، اور اس کے بعد اپنی رہائش گاہ سے وہ پھر نکلے ایک میٹنگ کے لیے، تو وہاں کچھ پاکستانی صحافی موجود تھے اور وہ ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے۔ اب عموماً تو میاں نواز شریف اس طرح سے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں، لیکن اس مرتبہ کوئی 3-4 ایسے واقعات ہوئے جہاں میاں نواز شریف نے صحافیوں کے سوالات کو اوائڈ کیا۔ لیکن یہ جو یوم آزادی والا معاملہ تھا، اس پر کچھ صحافیوں نے ان سے سوالات کیے، تو میاں نواز شریف ایک لمحے کے لیے رکے، اور وہاں ہوا کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ صحافی اصل میں ان سے ان کے ویزے کے متعلق بھی سوالات کرنا چاہتے تھے کہ اس کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے۔ اب پہلے جب ان سے یوم آزادی کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا حیران کن جواب دیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال یوم آزادی مناتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم 73 سال سے آزادی تو منا رہے ہیں، لیکن آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم واقعی ایک آزاد قوم ہیں؟ کیا ہم واقعی ہی آزادانہ فیصلے کرتے ہیں؟ اور 22 کروڑ جو پاکستان کے لوگ ہیں، کیا وہ حقیقت میں آزاد ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان کے عوام کو پاکستان میں رہنے کی، ملک میں کام کرنے کی، اپنی مرضی سے اپنے معاملات طے کرنے کی آزادی موجود ہے؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے، یہ میاں نواز شریف کے الفاظ تھے، کہ ابھی تک ہم غلامی کے دور سے تو نہیں گزر رہے۔ اگر ہم نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد اپنے ہی لوگوں کی غلامی میں آنا تھا تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے۔ میاں نواز شریف نے اس قسم کے الفاظ کہے، لیکن اب یہاں بہت سے حلقوں نے یہ سوال کھڑا کیا کہ جب تک میاں نواز شریف اقتدار میں تھے اس وقت تو انہوں نے پاکستان کی آزادی کے حوالے سے اس طرح کے سوالات کبھی نہیں کھڑے کیے۔ اب ایک مرتبہ جب ان سے اقتدار چھنا، ایک مرتبہ جب یہ ان کے کرپشن کے کیسز عدالتوں میں ثابت ہوئے، ان کو مفرور قرار دیا گیا، ان کو اشتہاری قرار دیا گیا، تو اب انہوں نے پاکستان کی آزادی کے اوپر ہی اس طرح کے سوالات کھڑے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یعنی جب وہ ان کو اقتدار نہیں ملے گا تو پھر وہ پاکستان کی آزادی کے حوالے سے بھی اس طرح کے سنگین سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ اور جو بھارتی میڈیا ہے اس نے میاں نواز شریف کے اس بیان کو بڑا مرچ مسالے لگا کر پاکستان کے خلاف بھی استعمال کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ صحافی یہ بھی چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف سے ان کے ویزے کے متعلق سوالات کریں، لیکن جیسے ہی یہ اپنی بات انہوں نے مکمل کی آزادی کے حوالے سے جو انہوں نے ایک طرح سے الزامات لگائے، اس کے بعد وہ جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ صحافیوں نے بہت کوشش کی ان سے مزید سوالات کرنے کی، لیکن وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئے۔ دوسری جانب برطانوی وزیراعظم آفس کے سامنے بھی ایک عجیب سا سین کریٹ ہوا، اور یہاں جو یعنی برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی تھے وہ اکٹھے ہوئے بڑی تعداد میں برطانوی وزیراعظم کے آفس کے سامنے، اور یہ پوری کیمپین آرگنائز کی تھی شایان علی نے، جن کی فیملی کے ساتھ عابد شیر علی نے جو پاکستان سے فرار ہوئے ہیں انہوں نے گالم گلوچ کی تھی۔ اس کے بعد شایان علی نے ایک مہم چلائی، اور اس مہم کے تحت جو پاکستانی شہری ہیں وہ برطانوی وزیراعظم کے آفس کے سامنے اکٹھے ہوئے 14 اگست کے دن، اور انہوں نے وہاں پر مطالبہ یہ کیا کہ میاں نواز شریف، سلمان شہباز، اسحاق ڈار اور اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان میں لوٹ مار کی ہے، جن کی لوٹ مار اور کرپشن پر عدالتوں نے مہر ثبت کی ہے اور عدالتوں نے ان کو مجرم قرار دیا ہے، تو برطانیہ کیسے ان کو اپنی سرزمین پر پناہ دے سکتا ہے؟ برطانوی قوانین کس طرح سے یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ اس طرح کے کرپٹ عناصر کو، جن کو عدالتوں نے کرپٹ
قرار دیا ہے ان کو برطانیہ میں رہنے کی اجازت دی جائے، تو وہاں ایک مطالبہ کیا گیا ہے برطانوی وزیراعظم سے کہ برطانوی قوانین کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور کسی بھی صورت یہ جو لوٹ مار کرنے والے عناصر ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں لوٹ مار کر کے یہاں ایک محفوظ پناہ گاہ بنائی ہوئی ہے، ان کی اس محفوظ پناہ گاہ کو ختم کیا جائے اور میاں نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔